अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे सियाहत का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। बस ये एक बहाना था जिसकी बदौलत मैं अपनी इंतहाई मसरूफ़ और बेहंगम ज़िंदगी से कुछ दिन के लिए राह फ़रार इख्तियार कर सकता था। मेरी शादी में 2 हफ़्ते बाकी थे। घर में ज़ोरों शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। तकरीबन तमाम अहम अमूर पूरे हो चुके थे और अब मुझे कुछ सुकून चाहिए था। ऑफिस से भी, यहाँ के सभी लोगों से भी और अपनी मंगेतर से भी, जो हर लम्हा मुझसे कुछ कदम दूर होने के बावजूद जोंक की तरह चिमटी रहती थी। मैं एक अमीर घर का सबसे बड़ा और सबसे कमाऊ पूत था। गो के ऑफिस में पापा भी होते थे, मगर ऑफिस की तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने मेरे जवान कंधों पर डाल रखी थी। छोटा भाई भी ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। डिफेंस के इलाके में हमारी 3 मंजिला महलनुमा कोठी हमारे रहने और शान का मुंह बोलता सबूत थी। मेरी होने वाली बीवी का मेका भी वहीं रहता था। इनका भी राइस मिल का बहुत वसी कारोबार था। इसी आला रुतबे को मद्देनजर रखते हुए पापा ने मेरे होने वाले ससुर से बातचीत करके हमारा रिश्ता पक्का कर दिया था। रिश्ते से ज़्यादा मैं इसे कारोबारी डील कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का फैसला उन्होंने मुझसे पूछे बिना ही कर दिया था। भला इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कोई बाप ऐसा करता है? मुझे इस बारे में तब बताया गया जब लड़की वालों ने हमारे घर डिनर पर आना था। मैंने भी पापा की इस मामले में अच्छे से कमर थपाई की थी। शायद इस पैसे का सहर वालदैन को कुछ ऐसे अपने बस में कर लेता है कि अपनी औलाद की खुशियां नज़र ही नहीं आती। बस माशरे में गर्दन और नाक ऊंची रहनी चाहिए। डिनर वाले दिन ही हमारी मंगनी कर दी गई और इसी वक्त शादी की डेट फाइनल कर दी गई। मंगनी के बाद मेरी मंगेतर के रोज़ फ़ोन और मैसेजेस आने लगे। मैं लाख इग्नोर करता, मगर फिर भी इसके मैसेजेस मेरे लिए वो बाले जान बने रहते। ये बात नहीं कि वो मुझे नापसंद थी, बस इसका हर वक्त मेरे सुकून को तबाह करते रहना मुझे सख्त नापसंद था। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? कोई प्यार भरा मैसेज क्यों नहीं करते हो? गुड मॉर्निंग और गुड नाइट विश क्यों नहीं करते हो? वगैरह वगैरह। इसके सारे सवाल बस इसी किस्म के होते। ऐसा इंसान को बोल्ड बना देता है, और मैं भी बोल्ड इंसान था, मगर एक हद तक। मगर वो इंतहाई बोल्ड लड़की थी। इसकी सोच बहुत बोल्ड थी। वो हर चीज़ को पैसे से तोलना चाहती थी। गोया मैं भी पैसे वालों की बहुत कदर करता था, क्योंकि आज के इस मशीनी दौर में पैसे से हर काम मुमकिन हो सकता है। मगर मैं पैसे को इंसानों के मुकाबले इंतहाई छोटा और बेमोल समझता था। इन्हीं दिनों मुझे एक वर्ल्ड टूर के बारे में खबर मिली। ये मौका अच्छा था कुछ दिनों के लिए इस मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर भागने का। मैंने ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और सारी रकम जमा करवा दी। जब सारे काम मुकम्मल हो गए तो तब मैंने पापा को बताया। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा मुझसे नाराज़ लग रहे थे। आपने भी तो मुझे नहीं बताया था कि आपने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। मैंने तरक्की ब तरक्की जवाब देकर पापा को लाजवाब कर दिया। अपना नंबर मैंने ऑफ कर दिया था ताकि मेरी मंगेतर मुझे तंग ना करे। इसी शाम मैं जहाज़ से लंदन रवाना हो गया। मतलूबा जगह पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि तकरीबन सभी लोग पहुंच चुके थे। 1 घंटे तक कुछ कागजी कामों की जांच पड़ताल के बाद हम तकरीबन सभी लोग बजरिया डबल स्टोरी बस लंदन की सड़कों पर मटर गश्ती करने लगे। बस में एक ड्राइवर, 2 अंग्रेज़ गार्ड्स, एक टूरिस्ट गाइड और बाकी के 16 लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए थे बैठे हुए थे। सबकी ज़ुबान, लंबास और तहजीब मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर भी वो एक साथ बैठे बातें करके जान पहचान बढ़ा रहे थे। मैं कानों में बड़े से हेडफोन लगाकर म्यूज़िक सुन रहा था। मैं बस के आखिर में बैठा हुआ था। गाइड ने खड़े होकर सभी को अपनी तरफ मतवज्जा किया। वो एक बेहतरीन ट्रांसलेटर भी था, जिसे दुनिया की बेहतर ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। इसने खड़े होकर मुस्कुराकर गुफ्तगू का आगाज़ किया। तो दोस्तों, क्यों ना इस सफ़र को यादगार बनाया जाए? इसने हाथों को फैलाते हुए चहक कर कहा, तो सभी ने शोर मचाकर इसकी बात की तायीद की। तो दोस्तों, हमारा ये ट्रिप 10 दिन का है। 10 दिनों में हमने 7 ममालिक की सैर करनी है। मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसी शाहकार चीज़ें दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपका दिल भी घर वापस जाने को नहीं करेगा। आई डोंट वांट टू गो बैक माई होम।
ایک فرانسیسی اولڈ مین نے کھڑے ہو کر ہنس کر کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ میں نے کانوں سے ہیڈ فون اتار دیے تھے اور ان کی باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ تو جب ہم نے اتنے دن ایک ساتھ رہنا ہی ہے تو کیوں نہ سب سے پہلے جان پہچان ہو جائے۔ او ہاں ضرور، انگریز دوشیزہ نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی آسٹریلیا سے تھا تو کوئی اٹلی سے، کوئی انڈین تھا تو کوئی یورپین، سب نے اپنا اپنا تعارف کروایا۔ اس ٹور پر آنے کی وجہ سب ہی کی دلچسپ تھی۔ کوئی پھر سے جوانی جینے آیا تھا تو کسی کو گھر کے لوگوں سے الجھن تھی، کوئی بیوی سے تنگ تھا تو کوئی کاروباری دباؤ کی وجہ سے یہاں آیا تھا۔ سبھی نے اپنا اپنا تعارف کروایا، ملک کا نام، جاب کی نوعیت اور سب سے اہم اس ٹور پر آنے کی اصلی وجہ۔ مگر ایک لڑکی جو سب سے آگے والی سیٹ پر بیٹھی تھی کھڑی ہوئی۔ اس کے سنہری لمبے چمکدار بال اس کی کمر سے نیچے تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگلش زبان میں بتایا کہ وہ مصر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا نام ذالکا ہے۔ وہ مصری وزیر صحت کی اکلوتی بیٹی اور ایک مصری وکیل کی بیوی ہے جو اپنے خاوند کے شکی ذہن کی وجہ سے اس کو وقتی طور پر چھوڑ کر آ گئی ہے اور ذہنی سکون کی خاطر اس ٹور پر آئی ہے۔ اس کی آواز میں شیرینی بھری ہوئی تھی۔ مصر کو خوبصورتی کی وجہ سے اس دنیا میں ایک مقام حاصل ہے جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ میری شروع سے ہی کسی مصری خاتون کو دیکھنے کی بہت چاہ تھی۔ وہ چاہ اس ٹور کی بدولت پوری ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر گائیڈ نے مجھے اشارہ کیا تو میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سب سے آخر میں بیٹھنے کی وجہ سے سب کی گردنیں پیچھے میری طرف مڑ گئیں۔ اس نے بھی مجھے مڑ کر دیکھا۔ ماشاءاللہ، کیا حسن تھا! بنانے والے نے کیا خوب بنایا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام زیان آفریدی ہے اور میں ایک بزنس مین ہوں۔ زندگی کی مصروفیات سے تھک کر بیزار ہو گیا ہوں۔ منگیتر کی کالیں اور میسجز نے میرے جسم میں خون پیدا کرنا بند کر دیا ہے۔ اس کی باتوں سے خون جلتا ہے میرا۔ میری شادی میں 2 ہفتے باقی ہیں اور میں دل اور ذہن کو ریلیکس کروانے کے لیے اس ٹور پر آیا ہوں۔ او دیٹس گریٹ مسٹر زیان، ایک برازیلین لڑکی نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے ہنس کر کہا تو اس کی حرکت پر سبھی ہنسنے لگے۔ میں بھی مسکرا دیا۔ یہ سفر مسکرانے کے لیے ہی تھا۔ ذالکا بھی ہنس پڑی۔ اس طرح ہم ایک پہاڑی علاقے میں موجود ریسٹ ہاؤس پر پہنچ گئے۔ ہم نے اپنا سامان اپنے اپنے کمروں میں شفٹ کیا اور فریش ہونے کے بعد گائیڈ کی ہدایت کے مطابق ریسٹ ہاؤس کے ڈائننگ ہال میں جمع ہو گئے۔ سارے گروپ میں صرف میں اور ذالکا ہی 2 ایسے انسان تھے جو کہ مسلم تھے۔ ڈائننگ ہال میں گویا کہ سب لوگوں کے مذہب کو دیکھتے ہوئے کھانا لگایا گیا تھا، مگر میرا دل پھر بھی عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ ٹیبل پر چکن، کباب، ویجیٹیبل اور فروٹ سلاد، جوس اور روسٹ کی ڈشز لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک پلیٹ میں فروٹ سلاد ڈالا۔ ذالکا جو کہ میرے بالکل سامنے ہی بیٹھی تھی، کچھ دیر پہلے ہوئی میری حالت کی طرح پریشان نظر آ رہی تھی۔ گوشت شاید وہ بھی نہیں کھانا چاہتی تھی کیونکہ ہمیں کوئی پکا پتہ نہیں تھا کہ اس گوشت کو کس طرح سے پکایا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے یا نہیں اور تکبیر پڑھی گئی ہے یا نہیں۔ ایک کام میں مسلمان بہت اچھے ہیں، کام چاہے شیطانی کریں، زبان بھلے ہی سارا دن کفر بکتی رہے، لیکن کھانے میں لاپرواہی نہیں کرتے۔ کھانا اسلامی طریقے سے ہو تو کھاتے ہیں ورنہ انکاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے ذالکا کو دیکھا تو اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا کہ اس کو یہ کھانا نہیں کھانا کیونکہ اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ میں نے تب پہلی بار اس سے بات کی۔ میں نے اپنی پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا، یہ کھا لیں، یہ سلاد ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ گائیڈ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ہمارے لیے کچھ سبزیاں بنوا کر پیش کی۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور باہر کھلے آسمان تلے آ گئے جہاں ہمارے لیے بیٹھنے اور سستانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک سے ایک لڑکی نے گنگنانا شروع کر دیا۔ سبھی اس کے پیچھے پیچھے ہلکے ہلکے سر لگانے لگے۔ میں بھی اس کام میں پیش تھا۔ پھر ہم سبھی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس فری اوقات میں ہم بھی ایک دوسرے کے بارے میں تقریباً سب کچھ جان گئے تھے۔ بڑے بڑے تاڑ کے درختوں کے درمیان گرا وہ سرسبز شاداب لان جنت کے کسی ٹکڑے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس لان میں ہم سبھی لوگ گول دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے تھے۔ چاند بھی کبھی کبھار تاڑ کے پیروں کے پیچھے سے
सर उठाकर हमारी बातें सुन लेता था। चांद की राया भी हमारी जासूसी कर रही थी। जालिका ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। इस अंग्रेज बूढ़े ने जालिका को मुखातब किया, खूबसूरत लड़की, तुम क्यों खामोश बैठी हो? बातें करो। चलो ऐसा करो कि अपनी जुबान में कोई गाना सुनाओ। बाकी सभी ने वैलियम की बात से इत्तेफाक करते हुए जालिका का हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाना शुरू कर दी। वो थोड़ी झिझकने लगी। वो मेरे पास ही बैठी हुई थी। मैंने इसे देखा और फिर इसने मुझे। आंखें चार हुई। दिल न जाने क्या ख्वाहिशें करने लग गया। सुना दे कुछ, मैंने प्यार से कहा तो इसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। इसने आंखें बंद कर रखी थी। चांद की रोशनी में इसका हुस्न और निखर कर सामने आया था। इसके बारीक होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे हल्की हल्की हवा में फूलों की पत्तियां एक दूसरे से बगलगीर होती हैं। इसके सफेद चमकदार दांत हीरे की तरह रोशन थे। इसकी आवाज में सोच था। वह कोई उदासी भरा गीत गा रही थी। मुझे इस गीत की कोई समझ नहीं आ रही थी, मगर इसके बोल सीधे दिल पर जाकर कहीं व्यस्त हो रहे थे। शायद इसीलिए कि वो गीत जालिका गुनगुना रही थी। गाते गाते इसकी आवाज बाहर आई। इसकी बंद आंखों से भी इसके आंसू निकलकर इसके सुरख गालों पर शबनम के कतरों की तरह बहने लगे। मेरे हाथ खुद बहुद ही हरकत में आ गए। इसकी आंखें बंद थी और गीत भी खत्म हो चुका था। मेरी उंगलियां इसके गालों पर फिसलने लगी। मैंने इसके आंसू साफ किए। इसने आंखें खोल दी। मुझे इसके आंसू साफ करते देखकर न जाने इसके मन में क्या आया कि इसने मुझे जल्दी से गले लगा लिया। सभी ने हल्की आवाज में सीटियां और तालियां बजाईं। जब वो मुझसे अलग हुई तो हम दोनों ही एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। शायद ये शर्म थी, झिझक थी या किसी नए सफर का आगाज। रात देर गए हम अपने कमरों में लौटे। मेरे रूम में हम 4 आदमी थे। आते ही बिस्तरों पर डह गए, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे बदन से जालिका के लम्स की खुशबू आ रही थी। मेरी रूह तक वो खुशबू फैल गई थी। बार बार मुझे वही सीन याद आ रहा था। मेरा इसके गालों पर उंगलियां फेरना और इसका मुझे अपने गले से लगाना। अगली सुबह नाश्ते के बाद हमारे सफ़र का आगाज हो गया। 2 घंटे के थका देने वाले पहाड़ी सफ़र के बाद हम एक ऊंची पहाड़ी के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। हमने इस पहाड़ी तक जाना था पैदल चलकर, क्योंकि वहां से सारे मुल्क का नज़ारा होता था। 2 समंदर एक दूसरे से मिलते थे और बादल जिस्म से गुजरते हुए महसूस होते थे। हमारे सफ़र का आगाज हो गया। हम गार्ड्स और टूरिस्ट गाइड के पीछे पीछे लाइन बनाकर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। 4 सूबस बर्फ से ढके दरख्त और ठंडी हवाएं थी। मेरे आगे जालिका चल रही थी। इसने अपने सुनहरी बालों को पोनी लगा रखी थी। इसके बाल सांप की तरह इसकी कमर तक लिपटे हुए थे। पहाड़ी पर पहुंचकर हमने कुछ देर आराम किया, साथ लाया हुआ खाना खाया और तफरीह करने लगे। पहाड़ी बहुत वसी थी। वहां से दुनिया का नज़ारा बहुत कमाल का था। बादल हमसे गले मिल रहे थे। हवाएं पेशानी पर बोसा लेने लगी। आसमान सर पर ममता की तरह प्यार देने लगा। वहां हमने शाम तक बहुत मज़े किए, जालिका के साथ और बाकी सभी के साथ। मैंने बहुत सारी तस्वीरें भी बनाई। वाकई वहां आकर वापस घर जाने का किसी का दिल नहीं कर रहा था। दिल चाह रहा था कि बस वहीं अपनी अलग दुनिया बसा लें, मगर हर बार जो दिल चाहता है वो किस्मत नहीं चाहती। रात को वापस इसी रेस्ट हाउस पहुंचे। अगले दिन हम बजरिया हवाई जहाज एक समंदरी जजीरे पर पहुंचे। हर तरफ घने दरख्त, बड़ा बड़ा सा जंगल, नारियल और अखरोट के बेतहाशा पेड़ और सामने समंदर। क्या कुदरत थी! वाकई वो बनाने वाला सबसे बेहतरीन मुसव्वर है। मैंने स्विमिंग ड्रेस पहना और समंदर में दूर तक आ गया। मेरे पीछे बाकी सब भी आ गए। कुछ ज्यादा उम्र के लोग किनारे के पास ही मजे करने लगे। जालिका भी वहीं इनके साथ कम गहरे पानी में नहा रही थी। मैं तैरता हुआ इसके पास आ गया और इससे पूछे बिना ही इसका हाथ पकड़कर समंदर में आगे की तरफ तैरने लगा। वो डर रही थी, मगर मुझे यकीन था खुद पे कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं और ज्यादा गहराई वाले पानी की तरफ चला आया। जयान, मुझे डर लग रहा है, जालिका ने डरते हुए कहा। डरो नहीं जालिका, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बस तुम्हारे दिल से ये पानी का डर निकालना चाह रहा था, ताकि फिर कभी तुमको जिंदगी के किसी सफर में किनारे पर ना खड़ा रहना पड़े। और फिर मैं इसको कुछ बातें समझाकर तैरना सिखाने लगा।
وہ جب ڈوبنے لگتی تو میں اس کو پکڑ کر پانی کی سطح پر لے آتا۔ 2 گھنٹے بعد وہ تیرنا سیکھ گئی اور میرے ساتھ ہی اکیلے تیر کر کنارے پر آئی۔ اس نے مجھے پھر گلے لگایا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے گیلے بدن ایک ساتھ لگتے ہی نہ جانے من میں کیا آنے لگا کہ ہم دونوں جلدی سے الگ ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا کر مجھے سوری کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہاں سے ہم لندن کے میوزیم میں گئے۔ دنیا کے عجائبات دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ گئی۔ ایسی چیزیں نظروں سے گزری جو پہلے صرف سن رکھی تھی، آج ان کو دیکھ کر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس شام زائلکا میرے ساتھ ہی رہی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے یہ محسوس ہوتا کہ زائلکا میرے ساتھ خود کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ مجھے بھی اس کا ساتھ بہت اچھا لگتا تھا۔ ہم دونوں کو ہی شاید ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی۔ عادتیں اچھی ہو یا بری، انسان کا سکون و چین غارت کر دیتی ہیں۔ ہم دونوں ایک دریا کے سامنے لگے پتھر کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ زائلکا، کیا تمہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو؟ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ مطلب کہ کوئی ایسی فیلنگ جو یہاں آنے سے پہلے تمہارے دل میں نہیں تھی مگر اب ہے۔ کوئی ایسا احساس جو تمہیں اچانک سے بہت اچھا لگنے لگا ہو۔ کوئی ایسا لمحہ جسے تم بار بار جینا چاہتی ہو۔ کیا ایسا کچھ ہے؟ ہاں شاید۔ کیا مجھ سے شیئر کرنا چاہو گی؟ نہیں زیان، زائلکا نے ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ تو میں اس کو دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ میری نظروں کی تپش سے بے چین ہو رہی تھی، پھر بھی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ واپسی پر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ ہم دونوں پیدل گیلی سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ وہ لمحہ بہت خوبصورت تھا۔ کیا تم اپنی منگیتر سے محبت کرتے ہو؟ اس نے چلتے چلتے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، اس لڑکی سے شادی کرنا صرف ایک کاروباری ڈیل ہے۔ یوں سمجھو کہ میرے والدین نے میری بولی لگائی ہے۔ اگر اس سے محبت نہیں تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ پتہ نہیں، شاید یہی میری قسمت ہے۔ یہ قسمت نہیں زیان، یہ تو تم خود کی ہار تسلیم کر رہے ہو۔ شاید تم کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے زائلکا۔ دراصل میں میری بیوی جو مرضی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر کیا زیان؟ کچھ نہیں زائلکا۔ چلو آؤ باقی لوگوں کے پاس چلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر باقی دوستوں کے پاس آ گئے اور ساری رات ہلا گلا کرتے رہے۔ اگلے دن ہم امریکہ کے لیے اڑان بھر گئے۔ امریکہ سے اٹلی اور اٹلی سے افریقہ کے جنگلوں میں۔ ہر دن انتہائی مشکل، تھکا دینے والا اور ایڈونچر سے بھرپور تھا۔ ہمارے دلوں کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ میں نے زائلکا کے ساتھ گزرے ہر پل کو تصویروں میں قید کر لیا تھا تاکہ جب اس کی یاد آئے تو ان کو دیکھ سکوں۔ اگر یہ تصویریں نہ ہوں تو بچھڑے لوگوں کی یادیں ہمیں وقت سے پہلے ہی فنا کر دیں۔ میں نے ہر وہ جگہ دیکھی جو دیکھنے لائق تھی، ہر اس پل کو جیا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہماری ٹور کی آخری رات تھی۔ اگلے دن ہم نے اپنے اپنے ملک کو اڑان بھرنی تھی۔ ان سبھی لوگوں سے دور چلے جانا تھا جن سے چند دنوں میں بہت مضبوط ناطہ جڑ گیا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے زائلکا سے جدا ہونے کا تھا۔ اس رات ہمارے گائیڈ نے ہم سب کے لیے لائے فرینڈ شپ بینڈز دیے۔ اس نے کہا کہ یہ ہماری روایت کا حصہ ہے کہ ہر ٹورسٹ کو یہ بینڈز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنے نام کا بینڈ باندھ کر اپنی دوستی کا اظہار کرے اور اس ٹور کو یادگار کے طور پر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ میں نے اپنے نام کا بینڈ زائلکا کی کلائی پر باندھ دیا اور زائلکا نے میری کلائی پر۔ اس وقت ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کیا بلکہ ایک دوسرے کے اندر تک روح پر دستک دینے لگے۔ کیا میں آج تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں زیان؟ دعا ہے کہ تم مجھے ہی مانگ لو۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ ہاں کیوں نہیں، مانگو جو دل چاہے تمہارا۔ مجھے تمہارے ساتھ ایک بار پھر سے تیرنا ہے۔ کیا تم میری یہ وش پوری کر سکتے ہو؟ چند لمحے تو میں بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ دل اچھل کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ ٹھیک ہے زائلکا، مگر کیا زیان؟ کیا تم مجھے آج وہی گانا سنا سکتی ہو؟ اب حیرت سے دیکھنے کی باری اس کی تھی۔ ٹھیک ہے زیان، میں تم کو گانا سناؤں گی۔ اس رات چاند بھی مکمل تھا اور ہم دونوں گائیڈ کو بتا کر قریبی ندی کی طرف چلے گئے۔ ہم نے سوئمنگ ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس رات زائلکا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ندی کی گہرائی کی طرف لے جانے لگی اور میں اس کے ساتھ ساتھ دنیا و جہان سے بے خبر بس اسی کی مانتا گیا۔
ہم 1 گھنٹے تک نہاتے رہے۔ وہ لمحے زشت کے حاصل خوبصورت لمحے تھے۔ ان لمحوں کو جی بار کر باقی کچھ بھی دیکھنے یا جینے کی حسرت ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ساتھ تھی تو لگ رہا تھا کہ سارا جہان ساتھ ہے۔ کاش میں اس ندی میں ہمیشہ اس کو ساتھ رکھے زندگی گزار سکتا۔ کاش وہ میری محبوب ہوتی۔ پھر ہم واپس آ گئے۔ رات کے 3 بج گئے تھے اور ہم دونوں ڈریس تبدیل کر کے ندی کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ میں نے کیمرہ آن کر رکھا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا۔ ذالکا نے وہی گانا گانا شروع کر دیا۔ وہ گاتی رہی اور میں اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کے عشق میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آواز میں بہت مٹھاس اور درد تھا۔ اگر اس وقت میرے پاس وہ قلم اور سیاہی ہوتی جس سے قسمت لکھی جاتی ہے تو میں وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے اپنی قسمت میں لکھ دیتا۔ ذالکا نے گانا ختم کیا تو اس کے گالوں پر پھر آنسو پھسل رہے تھے۔ میں نے اس لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ تصور کرتے ہوئے ذالکا کے گالوں سے اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ چاند کی چاندنی سے زیادہ چمک اس کی آنکھوں میں تھی۔ ہواؤں سے زیادہ تیزی اس کی زلفوں کی جھلمل میں تھی۔ گلاب کی پتیوں سے بھی نازک اس کے ہونٹ یوں تھر تھرا رہے تھے جیسے قرب و اذیت سے آنکھوں کو جھلسا کر رکھ دیں گے۔ وہ رات ہم نے باتوں ہی باتوں میں گزار دی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے قلیل راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی قربت میں وقت کو بھی پر لگ گئے تھے۔ گھنٹوں کا سفر سینکڑوں میں طے ہوا تھا۔ کہیں زندگی میں اکثر ایسا وقت بھی آتا ہے جب کچھ لمحے گزارنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں اور کبھی صدیاں لمحوں سے بھی کم وقت میں سمٹ جاتی ہیں۔ وہ رات بھی لمحے سے کم وقت میں گزر گئی۔ چہرے مرجھائے۔ اگلے دن ہم بھی ایئرپورٹ پر کھڑے اپنے ٹور کا آخری وقت گزار رہے تھے۔ سبھی کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے مگر سبھی اپنے ساتھ بہت سہانی یادیں لے کر جا رہے تھے۔ ہم نے وہاں ایک آخری گروپ فوٹو بنائی۔ سچ کہوں تو میرا واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ذالکا نے بھی کہا تھا کہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس ٹور کے سبھی لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ یہیں رہ جائیں اور وہ اپنی ساری زندگی یوں ہی ہنستے ہنستے گزار دے۔ مگر زندگی کا ایک قانون ہے کہ زندگی کے سفر میں کوئی قدم پیچھے کی جانب نہیں رکھا جاتا۔ نئی منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں، چاہے بندہ چاہے یا نہ چاہے، مانے یا نہ مانے۔ کیا ہم پھر کبھی ملیں گے زیان؟ ذالکا کا انداز افسردہ مگر چہرے پر پھر سے ملنے کی ایک التجا تھی۔ میں کچھ دیر تک بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، اس کی پلکیں پھڑپھڑا رہی تھی، شاید اس کی دھڑکنوں میں تیزی آ گئی تھی۔ شاید میں نے یک لفظی جواب دیا۔ میرے نام کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی اور میں نے ذالکا کو الوداعی نظروں سے دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور بولی، زیان، کاش ہم جو چاہتے وہ کرنے کی ہمت بھی رکھتے۔ کاش وقت پہ ہمارا کنٹرول ہوتا۔ کاش ہم یہاں سے کبھی نہ جاتے یا کاش ہم ملے ہی نہ ہوتے۔ ذالکا، ہم کرنے کو سب کچھ کر سکتے ہیں مگر رشتوں کی زنجیریں ہم سے ہماری قوت چھین لیتی ہیں، ہم کو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتی۔ ذالکا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ ہم پھر ملیں گے یا نہیں، لیکن اچانک سے میرا دل تم کو دعا دینے کا کر رہا ہے۔ ذالکا، اس کائنات میں جتنے ذرات ہیں نا، تمہاری زندگی ان سے بھی زیادہ ہو۔ جتنے پھولوں کے باغات ہیں، ان سبھی باغات کے پھولوں کی خوشبو سے بھی زیادہ تمہاری زندگی مہکے۔ جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں نا، وہ سب تم کو دیکھ کر محبت کرنا سیکھیں، تم کو دیکھ کر وفا کی مورت بنے۔ ذالکا، تم ہمیشہ خوش رہنا۔ اگر تم خوش رہو گی تو کہیں دور پار کے دیش بسنے والا ایک انسان بہت خوش ہوگا، کیونکہ تم جو خوش ہوگی۔ ایک شعر سناتا ہوں تمہیں۔ 70 حوروں کو گروی رکھ کر ہم جنت میں تجھے ادھار مانگیں گے۔ الوداع ذالکا۔ پھر میں سب کو ہاتھ ہلا کر ان سے الوداع لیتے ہوئے جہاز کے اندر جا بیٹھا۔ ذالکا سے الوداع کہتے وقت میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ اگر دیکھ لیتا تو قیامت ہو جاتی۔ میری آنکھیں نمکین پانی کی حدت سے تپ رہی تھی۔ اگر ذالکا کو دیکھ لیتا تو وہ بہہ جاتی اور میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، سر سیٹ پر جھکا لیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ذالکا سے دور ہونے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی زندگی سے، اپنی خوشیوں سے دور جا رہا ہوں۔ اس سے ملنے کے بعد مجھے محبت کی شدت اور تڑپ کا اندازہ ہوا۔ کیسے محبت میں لوگ ہنستے ہنستے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ گزرا وقت یاد کر کے دل خون کے آنسو روتا رہا۔
مجھے اس سے محبت تھی اور شاید اسے بھی۔ ہم دونوں ہی رشتوں کی ایسی ڈور سے بندھے ہوئے تھے جس کو توڑنا ہمارے ساتھ کئی زندگیوں کو برباد کر دیتا۔ شاید ہر ناکام محبت کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ ہمارے رشتے ہی ہوتے ہیں جن کا برہم رکھنے کی خاطر ہم خود کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے نام کا فرینڈ شپ بینڈ میری کلائی پر بندھا ہوا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے محبت سے میرا ہاتھ تھام رکھا ہو۔ اس کے نام کی خوشبو سے میری نبض چل رہی تھی۔ غم عشق نے نہ ڈھال اتنا کیا ہے، نبض چلتی ہے تو دکھتی ہے کلائی میری۔ اور پھر میں اپنے دیس لوٹ آیا۔ میری شادی ہو گئی۔ کچھ سال بعد وہ شادی ٹوٹ بھی گئی کیونکہ میں اسے وہ نہ دے سکا جو اس کا حق تھا۔ میں ذالکہ کو کبھی دل سے ہی نہ نکال سکا اور نہ ہی اس کی جگہ کسی اور کو دے سکا۔ میں نے الگ گھر بنایا، الگ بزنس کر لیا اور 2 ملازموں کے ساتھ گھر میں اکیلا رہنے لگا۔ سب کچھ تھا زندگی میں، بس ایک وہ نہیں تھی۔ اور پھر ایک شام میرے گھر کی بیل بجی۔ ملازم گھر کو جا چکے تھے اور میں گھر میں اکیلا تھا، اس لیے مجھے ہی گیٹ تک جانا پڑا۔ میں نے دروازہ کھولا، کوریئر والا مجھے کوریئر دے کر چلا گیا۔ میں نے وہ پیکٹ کمرے میں آ کر کھولا۔ اس میں میری اور ذالکہ کی تصویریں تھیں، ہر وہ یاد تھی جو ہم دونوں کے لیے جینے کی وجہ تھی۔ ایک کاغذ تھا جس میں اردو میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی: زیان، حیران ہو نا کہ اتنے سالوں بعد مجھے تمہاری یاد کیسے آ گئی۔ پاگل، میں تمہیں بھولی ہی کب تھی۔ تم نے مجھے بے بس کر دیا زیان۔ تمہارے علاوہ یہ دل کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے شوہر کو تم سے دور ہونے کے کچھ مہینے بعد ہی طلاق دے دی کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی۔ یہ خط تمہاری زبان میں لکھنے کے لیے میں نے اردو بولنا اور لکھنا سیکھ لی ہے۔ سوچا تم کو آخری بار تمہاری بن کر یاد کروں۔ ہاں زیان، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ تم تھے تو زندگی تھی، تم نہیں تو دیکھو اس زندگی کو گھن لگ گیا ہے۔ میں مر رہی ہوں یار، آ جاؤ نا، ایک بار، صرف ایک بار اپنی صورت دکھا جاؤ۔ آؤ گے نا؟ جانتی ہوں کہ تم ضرور آؤ گے۔ میرے مٹی میں دفن ہونے سے پہلے آ جانا، نہیں تو مٹی کے نیچے مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے گی۔ میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا، تمہاری ذالکہ۔ آنکھیں ساون کی طرح برسنے لگی۔ وہ حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ اتنے یقین سے اس نے خود کو میرا لکھا تھا۔ اسے بھی یہ یقین تھا کہ میں کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکوں گا۔ تبھی تو اس نے اتنے سالوں کے بعد مجھ سے رابطہ کیا کہ اب تک میں بھی رشتوں کو ٹھکرا کر اکیلا جو ہو چکا ہوں گا۔ اس نے میرا ایڈریس نہ جانے کیسے پتہ کروایا۔ شاید محبت کرنے والوں کو الہام ہوتے ہیں۔ اس دن میں اپنی ذالکہ کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا اور رات اپنے دیس سے اس کے دیس کی طرف اڑ گیا، ایک نئی زندگی کی طرف، ایک نیا قدم۔ اب اس کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ موت کو بھی اس تک آنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا۔ اب کی بار میرا خدا اسے مجھ سے دور نہیں جانے دے گا۔ یہ میرا ایمان ہے اور یہی میرا یقین ہے۔